बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल बासित हस्बे वादा एक नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ इस फोरम से। और आज प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली की है। तब्दीली ये हुई है कि पहले हमारा 5 से 6 प्रोग्राम होता था और आज जो ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ ये ब्रिटिश टाइम के मुताबिक 3 से 4 बजे का ये वक्त मुझे दिया गया है। तो ब्रिटिश वुमन सोसाइटी का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो मुझे ये फ़ोरम मुहैया करते हैं और मैं इस फ़ोरम के ज़रिए से जो भी थोड़ा बहुत अल्लाह पाक ने नॉलेज दिया है, जो थोड़ा बहुत इल्म अल्लाह ने दिया है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम एडमिन्स का और तमाम जो भी इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाते हैं उन तमाम लोगों का, और उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा एक छोटे से किस्से से, एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक अल्लाह के कोई नेक इंसान, कोई बुज़ुर्ग, कोई वली, वो जंगल में जा रहे थे और उनके साथ उनका एक बहुत करीबी मुरीद भी था, या उसको चेला कह लें या शागिर्द कह लें। तो दोनों शेख और मुरीद दोनों जंगल से गुजर रहे थे, चहलकदमी के लिए निकले थे। मौसम काफ़ी ठंडा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। और ऐसे में जो बुज़ुर्ग हैं उनकी नज़र पड़ी एक सांप पे, जो कि रास्ते के एक तरफ पड़ा हुआ था और सर्दी से उसका बुरा हाल था, तकरीबन वो मर चुका था सांप। तो बुज़ुर्ग ने वो सांप उठा लिया और उठा के उसको अपने जुब्बे के साथ लगा के उस सीने के साथ लगा लिया सांप को। थोड़ी दूर जब वो चल के गए, सांप को जब कुछ हरारत मिली, जब उसकी बदन में अंदर कोई ज़िंदगी की रमक वापस आई, तो उसने उन बुज़ुर्ग के हाथ पे डस लिया। सांप ने बुज़ुर्ग के हाथ पे डस लिया। तो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और मुस्कुरा के उसे एक तरफ रख दिया, तो सांप लहराता बल खाता जंगल के अंदर गायब हो गया। तो जो उनके शागिर्द साथ थे उन्होंने कहा, हज़रत ये अजीब मामला है। पहली बात तो ये है कि एक रास्ते में पड़े हुए सांप को आपने उठा लिया। दूसरी बात फिर यह है कि उस सांप ने जब आपको डसा है तो उस पर आप मुस्कुरा रहे हैं। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि यार देखो, ये सांप जो है सर्दी की वजह से इसकी ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास ये मौका था कि मैं इसकी ज़िंदगी वापस कर सकता था अपनी बदन की हीट्स को देके। तो मैंने उसको उठा लिया। तो जब उसको मेरे बदन की हरारत मिली, वो सांप ठीक हो गया और ठीक होने के बाद बकौल तुम्हारे उसने मुझे डस लिया। तो कहते हैं कि मुझे उसने डसा नहीं है, सांप ने मुझे डंग नहीं मारा, डसा नहीं है, बल्कि उसने शुक्रिया अदा किया है। उसकी ज़िंदगी बचाने का जो शुक्रिया अदा किया है वो सांप ने अपने अंदाज में किया है। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि देखो बेटा, ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें शुक्रिया हमारा अदा करना चाहते हैं या करते हैं, उनका अंदाज़ गलत होता है, हमारे तवक्कुआत के मुताबिक उसका अंदाज़ नहीं होता, लेकिन असल में वो शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। यही बात अगर हम इंसानों पे लागू करें नाजरीन, तो देखें कि अगर ये फार्मूला हम ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो बहुत से मामलात से हम जान छुड़ा लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमेशा एक बात अपने दोस्तों में, अपने जहाँ भी हल्के में बात करता हूँ कि देखिए, दुश्मन जो होता है, दुश्मन जिसको हम दुश्मन समझते हैं, वो आपका कंफ्यूज लवर होता है। उसको पता नहीं होता कि वो आपसे इजहार कैसे करे, लिहाजा कोई ना कोई ताल्लुक़ बनाए रखने का एक बहाना, जिसको हम दुश्मनी कहते हैं, उस सूरत में भी आ सकता है। ये एक हल्की सी आपको जो मैंने एक मिसाल दी है या वाक़या सुनाया है, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, मुस्बत सोच। हर पहलू के अंदर से कोई ना कोई मुस्बत चीज़ निकाल लेना, इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। आजकल यूट्यूब चैनल की भरमार है, हर जगह पे हर इंसान ही पॉजिटिव थिंकिंग पे बात कर रहा है कि जी मुस्बत सोचें, मुस्बत सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। ये लफ्ज़ या ये अल्फाज इतने कॉमन हो गए हैं कि अब इनकी जो अफादियत है, जो इनका बुनियादी जो इनका मकसद था, वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। बाज़ औक़ात बहुत सी चीज़ें हम रिपीट इतनी करते हैं कि उनकी अफादियत खो दी जाती है ओवर यूज़ की वजह से। तो पॉजिटिव थिंकिंग को भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया और ये इतना यूज़ किया कि अब ये मिस यूज़ में आने लगा है। और मैंने अक्सर नोट किया है कि पॉजिटिव थिंकिंग की जो प्रीचिंग करने वाले लोग हैं या जो समझाते हैं हमें कि हमें मुस्बत सोचना चाहिए, उसमें भी बहुत से मनफी पहलू होते हैं।
اب میں جو آپ کو اس منفی پہلو نکال کے بتا رہا ہوں یہ بھی نیگیٹو تھاٹ ہے. تو انسان کو بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے جب وہ پازیٹیو تھنکنگ کی بات کرتا ہے. دیکھیے جو ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے، ایک بہت مشہور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. اس پروگرام میں اگر میں کسی آیت کا مفہوم بیان کروں یا حدیث کا مفہوم بیان کروں تو پیش کی معذرت کہ میں عالم نہیں ہوں، تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑتی ہے. تو حدیث کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں جیسا کہ وہ گمان رکھتا ہے. جیسے اس کی تھاٹس ہوتی ہیں، اس کا گمان یا اس کا جو اللہ سے امیدیں ہوتی ہیں، اسی کے حساب سے اس کے ساتھ اللہ پاک معاملات کرتے ہیں. تو یہی ہے پازیٹیو تھنکنگ کہ آپ اللہ سے اچھی امید رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے تو اچھا ہوگا. اگر آپ منفی خیالات کے ساتھ، خوف کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور خوف پہ مبنی ہو کے آپ سوچیں گے تو یقیناً اس کے نتائج بھی منفی ہی ہوں گے. پازیٹیو تھنکنگ بنیادی طور پہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی ہماری لائف چل رہی ہوتی ہے، جو کچھ آج ہم ہیں اس وقت لمحے موجود میں جو بھی ہم ہیں، بنیادی طور پہ یہ پاسٹ کی تھاٹس کا نتیجہ ہے. جو ہم ماضی میں سوچتے رہے ہیں اس کا نتیجہ آج کی صورت میں ہمیں مل رہا ہے، اور جو کچھ ہم آج سوچ رہے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہوگا. یاد رکھیے کہ تھاٹس بیکم تھنگز. جو سوچیں ہوتی ہیں، انسان کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ فزیکل فارم میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کس کو خبر تھی کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے ایک فلائنگ کارپیٹ کا تصور آئے گا؟ انسان نے سوچا کہ کوئی ایسی قالین ہونی چاہیے جس پہ بیٹھ کے انسان فضا میں اڑ سکے، ہوا میں اڑ سکے، وہ ایک دوسری جگہ پہ اس کی ٹریولنگ آسان ہو جائے. تو یہ ایک تھاٹ آئی تھی انسانی دماغ میں. پھر اس تھاٹ نے، اس سوچ نے عملی شکل کب اختیار کی؟ جب ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا، جب ہاٹ بلون ایئر ایجاد ہو گئے. تو وہ انسان کے اندر جو ایک سوچ بہت صدیاں پہلے جو پیدا ہوئی تھی وہ فزیکل فارم میں ہمارے سامنے وہ آ گئی ہے. اسی طریقے سے آپ بڑے پرندے کا تصور تھا کہ بہت بڑا پرندہ ہوتا ہے جو کہ شہزادے کو اڑا کے ایک جگہ دوسری جگہ لے جاتا ہے. آج ہمارے پاس چھوٹے فوکر طیارے موجود ہیں، بڑے طیارے موجود ہیں، پرائیویٹ جیٹس موجود ہیں. یہ بالکل وہی چیز ہے جو کہ انسان نے پہلے سوچا تھا، اور اس وقت یہ سوچنا بڑا آسان تھا، لیکن فزیکل فارم میں اس کو کمپریہنس کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن تھا. لیکن انسانی تھاٹس اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جو فلائنگ کارپیٹ یا اڑنے والے قالین کا تصور بھی سچ ثابت ہو گیا. بڑا سا پرندہ جو اڑتا ہے، جو انسانوں کو جو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ بھی فزیکل فارم ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ ایک تھاٹ آئی انسانی دماغ میں، اگرچہ اس میں ایک دو صدیاں گزر گئیں لیکن اس تھاٹ نے ایک فزیکل شکل اختیار کر لی ہے. یہ تو میں اس تھاٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہ تقریباً ایک ناممکنات جیسی بات ہوتی ہے. تو اس تھاٹ نے بھی اگر اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر لیا ہے فزیکل فارم میں، تو جو ہم روزمرہ سوچتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم لیٹ ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، میں پہلے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، یہ تھاٹس کی بات کر رہا ہوں کہ انسانی سوچیں کتنی پاورفل ہوتی ہیں. ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے وقت سے لیٹ ہوں تھوڑا سا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گاڑی بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنی مرضی سپیڈنگ کر لیں، آگے جا کے آپ کو ریڈ سگنل ملے گا. ایک ریڈ سگنل سے نکلیں گے، دوسرا پھر ریڈ سگنل آ جائے گا. تو آپ کو ہر جگہ پہ ریڈ لائٹس ملیں گی، کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر ایک نیگیٹو تھاٹ آ چکی ہے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں. اور پھر آپ کو ہر چیز میں ڈیلے ملے گا، ہر چیز میں ڈیلے ملے گا. آپ نوٹ کریں گے کہ اگر گاڑی کا ٹریفک زیادہ ہے اگر، اور ٹریفک جیم ہے اگر، تو جس لین میں آپ کھڑے ہوں گے وہ نہیں موو کر رہی، دوسری سائڈ والی دونوں لین یا ایک لین جو بھی ہے وہ موو کر رہی ہے، وہ ٹریفک چل رہی ہے، آپ کی لین موو نہیں کر رہی. آپ اس لین کو جب سوئچ کرتے ہیں دوسری لین میں، جب آپ سنیک ان کر جاتے ہیں تو وہ لین رک جاتی ہے، دوسری لین چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے ہماری تھاٹس کا ہماری زندگی پہ اثرات. جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو ہماری ماضی کی تھاٹس ہیں، جو ماضی کی سوچیں ہیں، وہ ہمارا حال ہے.
اور ہماری حال کی جو سوچیں ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے. لہٰذا اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں. جب ہم اچھی سوچ رکھیں گے، اچھی تھاٹس کریٹ کریں گے دماغ کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والے دن اچھے ہوں گے. ایک بہت فیمس مووی ایک آئی تھی، ڈاکومنٹری ٹائپ کی مووی، شاید ارلی اس سینچری کے ارلی میں نا، میرے خیال میں 2001 یا 2002 کی بات ہے. میں اس کو 2-3 دفعہ دیکھ چکا ہوں مووی. سیکرٹ کے نام سے، دی سیکرٹ ایک مووی آئی تھی. اس میں یہی ریویل کیا گیا ہے، یہی بتایا گیا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے تھنکرز ہیں، جو بڑے بڑے لا آف اٹریکشن کے جو بڑے ماسٹرز ہیں، ان کے خیالات کا اس میں اظہار کیا گیا. اور انہوں نے یہی بتایا ہے کہ تھاٹ بیکمز تھنگ. آپ اگر سوچیں مثبت رکھیں گے تو وہی آپ کو مثبت چیزیں ملیں گی. اگر آپ سوچ کو نیگیٹو رکھیں گے تو آپ کو زندگی میں منفی چیزوں کا، منفی جذبات کا، منفی رویوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ اچھا، اب اس میں ایک اور بات بھی ہے جی، اگر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہوتی ہے. وہ لوگ بڑے بلیسڈ ہوتے ہیں جن کی پیدائشی سوچ مثبت ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہن ایسا دیا ہوتا ہے کہ وہ مثبت سوچتے ہیں. وہ ہمیشہ ہر ڈیزاسٹر کے اندر سے وہ اپرچونٹی نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک تو ہوتی ہے کہ گاڈ گفٹڈ کوالٹی ہوتی ہے انسانوں میں، تو وہ تو بہت ریئر لوگ ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت دی جاتی ہے. لیکن اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام انسانوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنی سوچ کو مثبت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ قرآن کریم کا لیں تو ایک بہت مشہور قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، میرے ذہن میں آ رہی ہے. اس میں اللہ پاک نے قسمیں کھا کھا کے انسان کو اس بات پہ بتایا ہے کہ جو سوچیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کو ہم منفی یا مثبت کر سکتے ہیں. وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. میں نے پچھلے پروگرام میں شاید یہ اس آیت کو کوٹ کیا تھا کہ والنفس وما سواها. اور آگے جو یعنی اتنی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، یہ تو کافی قسمیں 11 کے قریب قسمیں بنتی ہیں جو اللہ پاک نے کھائی ہیں. اور قسم کیوں کھائی جاتی ہے دنیا میں؟ ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں قسم کہ دوسرے کو بات کا یقین دلانے کے لیے. اب اللہ پاک کو یقین دلانے کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ قسم تو ہوتی خالق کی ہے، اللہ کی قسم ہوتی ہے. وہ پھر اللہ پاک جو ہے، چونکہ وہ تو خود خالق ہے، تو پھر مخلوق کی قسمیں کھاتا ہے ہمیں یقین دلانے کے لیے، اس بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بڑی ڈیٹیل میں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے. اور اس کے آگے جو اللہ پاک نے بات فرمائی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ پھر ہم نے اس انسان کے اوپر الہام کیے اچھے اور برے خیالات. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھے برے خیالات پھر انسان کے ذہن پہ اللہ نے اتارے. اور اس اگلی آیت اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ اس میں سے ہم اچھے خیالات کو اپناتے ہیں یا اس میں سے برے خیالات کو اپناتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اپنی سوچوں کو مثبت رکھنا چاہتا ہے یا منفی رکھنا چاہتا ہے. اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی نان مسلم ہے. یہ اللہ نے جو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کی آیت اتاری ہے، اس میں تخصیص نہیں کی کہ امیروں کے لیے آیت ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، یا غریبوں کے لیے ہے، امیر سے استفادہ نہیں کر سکتے، یا کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص گروہ کے لیے، مخصوص مذہب کے لیے نہیں. اللہ نے نفس کا جب لفظ یوز کیا تو یہ تمام انسانوں کے لیے یوز کیا ہے کہ انسانوں کو میں نے اختیار دیا ہے کہ وہ سوچیں کیسے رکھنا چاہتے ہیں. وہ سوچوں کو مثبت رکھنا چاہتے ہیں یا وہ سوچ کو منفی کرنا چاہتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ان کی مرضی ہے کہ وہ مثبت سوچوں کو اپنا لیں یا منفی سوچ کو اپنا لیں. تو جب ہمارے اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے تو بھائی اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی سوچ کو مثبت کر لیں.
ہر چیز کے اندر مثبت پہلو تلاش کریں، پازیٹیو پہلو تلاش کریں. ابھی آج کل جو ایک وبا چلی ہوئی ہے کووڈ-19 کی، اس کے اندر سے بھی مثبت پہلو نکالیں. اس کے اندر سے مثبت پہلو کیسے نکالتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی پروگرام میں شاید ذکر کیا تھا کہ ہمیں اچھا کوالٹی فیملی ٹائم مل رہا ہے، ہماری انوائرمنٹ صاف ہو رہی ہے، ہمیں نیسیسٹیز اور لگژریز کے درمیان میں فرق پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے بچے کیسا بیہیو کرتے ہیں. ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فیملی لائف میں ہمیں واپس آنے میں کتنا سکون ہے. ہمیں عبادات کا بہت اچھا ٹائم مل گیا ہے. ہمیں فرصت مل گئی ہے کہ ہم اپنے رب کو مان سکیں، اپنے رب کو جان سکیں، اپنے رب کی مزید عبادت کر سکیں، اس کا شکر کر سکیں. یہ وہ تمام پہلو ہیں جو کووڈ-19 کے ایک ڈیزاسٹر کے اندر سے اللہ پاک نے ہمیں اپرچونیٹیز عطا کی ہیں. تو اپنی سوچ کو اسی طریقے سے آپ نے مثبت رکھنا ہے کہ یہی سوچنا ہے کہ اللہ پاک نے جو بھی ہمارے اوپر حالات لائے ہیں وہ اس کے اندر سے ہم نے مثبت پہلو کیا نکالنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس میں سے اچھی خیالات چنو یا برے خیالات چنو، یہ ہماری مرضی اللہ نے دی ہے. اب دیکھیے کیسے یہ مثبت سوچ کیسے کی جائے. کہ ایک انسان ہے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور سب لوگ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ انسانوں کو جب ہم جج کرتے ہیں تو ہم بہت غلط کرتے ہیں. ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے کسی انسان کو بنا اس کو جانے ہوئے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں آپ رائے نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ کا یا وہ پڑوسی نہ ہو، یا اس کے ساتھ آپ نے سفر نہ کیا ہو، ٹریول نہ کیا اس کے ساتھ، یا اس کے ساتھ کوئی لین دین نہ کیا ہو، معاملات نہ کیے ہوں، تو اس انسان کو آپ جج ہی نہیں کر سکتے. ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم جاتے جاتے انسانوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی بھی انسان کو اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی وہ کام کرتے ہوئے جو ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا تو فوراً ہم اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر خاص طور پہ اگر آپ کے قریب سے کوئی بڑی گاڑی گزرتی ہے، اگر وہ سپیڈ میں جا رہا ہے یا ہارن بجا دیتا ہے یا تھوڑا بدتمیزی سے ڈرائیو کر رہا ہے، تو پہلا جملہ ہمارے ایک عام طور پہ لوگوں کے منہ سے کیا نکلے گا کہ جی حرام کا مال ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں وہ اس کی ادا پسند نہیں آئی، اس کی گاڑی ہمیں اگر اچھی نہیں لگی تو فوراً اس پہ ہم نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ حرام کا مال ہے. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سوچ ہماری اپنے اختیار میں ہوتی ہے. اس پہ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں فوری طور پہ کہ اس کو کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کو لگاؤ، یہ بھاگ رہا ہو بیچارہ، یہ ہو سکتا ہے کسی کی جان بچانی ہو، اس نے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی مریض بیٹھا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. کوئی بھی سچویشن جو زندگی میں آتی ہے وہ اچھی یا بری نہیں ہوتی. سچویشن ہمیشہ نیوٹرل ہوتی ہے. ہمارا ریئیکشن اس کو مثبت یا منفی، اچھا یا برا بنا دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر خدا نخواستہ ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈرائیو کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، تو اب ہمارے پاس دو طریقے ہیں. یا تو اس کو نیگیٹو وے میں لے لیں، اس سچویشن کو خراب کر دیں، یا اس کو اچھے طریقے سے لے لیں. کیونکہ وقت تو لگے گا آپ کا ٹائر تبدیل ہونے میں. اگر ٹائر سپیئر آپ کے پاس ہے یا آپ نے اگر ریسکیو کو کال کرنا ہے تو ٹائم تو لگے گا. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اب اوور دا سیکنڈز اور منٹس یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. اب اس کو ہم اندر کریں کیا کہ دو طریقے ہیں. یا تو اس کو سچویشن میں آپ فرسٹریشن شو کریں، ٹائر کو کک کریں، الٹی سیدھی باتیں کریں، اور وہ تھاٹس جب آپ پیدا کرتے ہیں تو اس کے پھر نیگیٹو اثرات آپ کے باڈی پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ منفی سوچ کے اور مثبت سوچ کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہماری فزیکل باڈی پہ. تو اب دیکھیے کہ اس کے اندر جب یہ بات ہو جاتی ہے کہ ٹائر پنکچر ہو گیا، تو اب آپ اس کو اس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ اپنی فرسٹریشن شو کریں، ادھر ادھر کال کریں، میں تو پہلے ہی کہا تھا اس ٹائر کو کیوں چیک نہیں کیا گیا، اس کو اس طرح کیا گیا. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام ڈاؤن ہو جائیں، کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اس میں ضرور کوئی بہتری ہوگی، جو مجھے وقت ملا ہے میں اس کو یوٹیلائز بھی کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اس کو 40 منٹ لگیں گے، 45 منٹس لگیں گے، وہ ان منٹس کو کیوں نہ میں اچھے طریقے سے انجوائے کر لوں. اگر آپ کا کسی ایسی جگہ پہ میں آپ کو ذاتی مثال دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ میری سسٹر اور میری بھانجی بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں، اور پنکچر ہو گئی گاڑی، اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا.
تو میں نے یہی ٹیکنیک استعمال کی. میں نے ان کو آرام سے بٹھایا, میں نے کہا اتنے خوبصورت سبزہ ہے, آپ دیکھیں ادھر, جتنا بھی ٹائم لگے گا ہمیں اتنی دیر میں ہم ٹائر چینج کر لیں گے. اور بڑے کاملی اس کو میں نے ٹائر کو چینج کر لیا. اللہ کا شکر ہے وہ جو آدھا پونا گھنٹہ لگا اس میں ٹوٹل پروسیس میں, اس کو انجوائے کر لیا. تو اس کا میری صحت پہ کیا اثر پڑا کہ میرے اندر وہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ نہیں پیدا ہوئی, میرے اندر غصہ, میرے اندر چڑچڑاپن وہ پیدا نہیں ہوا. تو سچویشن کو ہینڈل کرنا جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سچویشن بری ہے یا اچھی ہے. ہر سچویشن کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک نیوٹرلائزیشن ہوتی ہے, ہم نے اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو بنانا ہوتا ہے. اگر مالی مشکلات آ جاتی ہیں انسان پہ تو انسان اس کو بجائے نیگیٹو کرنے کے, سوچنے کے کہ اللہ میں ہی ملا تھا اللہ کو, یا میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے انسان. اور دوسرا انسان سوچتا ہے کہ یار اللہ نے مجھے جو تھوڑی تنگی دی ہے, تنگ دستی جو دی ہے, تو اس کا طریقہ کیا کروں, اس کے لیے میں اپنے آپ کو کیسے تیار کروں کہ اس چیز سے میں نکل سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کی آزمائش سمجھ لیں, اللہ کا پیار سمجھ لیں, تو وہ سچویشن سے آپ نکلنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. اگر اس کو آپ عذاب کی صورت دے دیں گے, سوچ لیں گے کہ عذاب ہے, تو واقعی آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ پھر میں وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو ٹریفک کی مثال دی, میں آپ کو اس کی ڈیٹس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ہر وقت ڈیٹس کا سوچیں گے کہ میرے اوپر یہ قرضہ ہے, میرے اوپر یہ قرضہ ہے, میرے یہ بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں, بجلی کا بل زیادہ آ رہا ہے, گیس کا بل زیادہ ہو رہا ہے, بل بل بل, کریڈٹ کریڈٹ کریڈٹ, آپ کے دماغ میں اتنا اسٹرائک کرے گا کہ یہ فزیکل فارم میں مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ہوگا کیا کہ آپ جیسی پوسٹ آئے گی, آپ کے 3 اوپر بل پڑے ہوں گے, نیچے ایک آدھ کوئی ایسا جی بی کا لیٹر یا کسی اور کا آ جائے گا. تو یہ آپ کی پھر روٹین بن جائے گی, کیونکہ آپ اٹریکٹ کرتے ہیں, جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم وائبریشن کائنات کو بھیج رہے ہوتے ہیں وہ واپس آ رہی ہوتی ہیں فزیکل فارم میں. اگر ہم فیئر کی وائبریشن بھیجیں گے دماغ سے سوچ کے تو فیئر واپس آئے گا. اگر ہم لو کے جذبات بھیجیں گے کائنات کو تو کائنات ہمیں محبت کے جذبات واپس کرے گی. ہم اگر غصے کی وائبریشن بھیج رہے ہیں تو غصہ واپس آئے گا. ہم اگر غربت پہ غور کریں گے, غربت پہ فوکس کریں گے تو مزید غربت آئے گی. ہم اگر بیماری پہ فوکس کریں گے تو مزید بیماری آئے گی. میرے کلینک میں جب لوگ آتے ہیں بیماری کو, ان کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بالکل عام سی چیز ہے, اس سے آپ توجہ ہٹا لیں, یہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ باقی اور کوئی چیز سوچیں. تو سوچ جو ہے, سوچ وہ چیزوں کو مینیفیسٹ کرتی ہے, وہ چیزوں کو فزیکل فارم میں ہمارے سامنے لے کے آتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیکھیں گلاس کا پانی کی آپ کو مثال پتہ ہی ہے کہ اگر ایک مثبت سوچ والا انسان اگر آدھا گلاس پانی کا ہے تو وہ کہے گا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے پانی سے, ٹھیک ہے, اور منفی سوچ والا کہے گا کہ آدھا گلاس خالی ہے. اب سچویشن ایک ہی ہے لیکن دونوں نے الگ الگ سوچ رکھی ہے. ایک دفعہ ایک شوز بنانے والی کمپنی نے اپنا کوئی ریپریزنٹیٹیو بھیجا افریقہ کے کسی ملک میں, تو ان سے کہا کہ وہاں جا کے سروے کرو اور ہمیں بتاؤ کہ وہاں پہ کیا پوٹینشیل ہے بزنس کا, کیا وہاں پہ کوئی شو فیکٹری لگا لیں جو کہ ہم ظاہر انویسٹ کریں گے, تو وہاں پہ اس سے پہلے سروے ہونا چاہیے. تو سرویئر جب واپس آیا 1 مہینہ 1.5 مہینہ سروے کرنے کے بعد, تو اس نے جو رپورٹ لکھی ہے اس کی ٹیگ لائن یہ تھی کہ وہاں پہ افریقہ کے اندر جوتوں کی فیکٹری لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ جوتے نہیں پہنتے, جنگلی لوگ ہیں وہ جوتے پہنتے ہی نہیں ہیں, تو وہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کی جائے. کچھ عرصہ گزر گیا, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک اور سرویئر کو بھیجا گیا کہ یار اسی ملک میں اسی جگہ کے سروے کر کے آؤ. تو وہ سرویئر جب واپس آیا تو اس نے سروے میں یہ لکھا کہ وہاں پہ اشد ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کے پاس جوتے ہیں ہی نہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں کہ 2 انسان گئے, ایک مثبت سوچ والا گیا, ایک منفی سوچ والا گیا. منفی سوچ والے نے لیک پہ, کمی پہ نظر رکھی ہے کہ یہ تو پہنتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں جوتے بنانے کا کیا مقصد ہے. دوسرے نے کہا کہ ان کے پاس ہیں نہیں, تو ان کو جب پرووائڈ کریں گے تو یقیناً وہ پہنیں گے جوتے. تو یہ ہوتی ہے مثبت اور منفی سوچ, اور یہ ہماری زندگی اوپر بہت بڑے اثرات ڈال رہی ہوتی ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ سچویشن نیوٹرل ہوتی ہے, سچویشن کو ہماری سوچ مثبت یا منفی بناتی ہے. اسی سلسلے میں اگر جو میں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آج, اگر پازیٹیو تھنکنگ پہ یا نیگیٹو تھنکنگ پہ یا مینیفیسٹیشن پہ یا لا آف اٹریکشن پہ اگر کوئی آپ کو کچھ سوال ہے تو ضرور آپ کر سکتے ہیں. پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ایک لازمی جو امر ہے وہ ہے
لا آف اٹریکشن. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. گریوٹی آج سے نیوٹن سے پہلے کون جانتا تھا کہ گریوٹی ہے یا کوئی گریویٹیشنل فورس ہے, زمین کے پاس ایک کشش ثقل ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کس کو معلوم تھا؟ نہیں پتا تھا لوگوں کو. نیوٹن نے آ کے بتایا, پہلی بار ریویل کیا یہ. اگرچہ قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے, لیکن چونکہ اس طرف توجہ ہی نہیں دی گئی تھی. لیکن جو ایک سائنس کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو یہ ہمیں سب سے پہلے جو گریوٹی کا بتایا تھا وہ نیوٹن نے بتایا تھا. اس سے پہلے گریوٹی موجود تھی. یہ تو کائنات بننے سے ہی گریوٹی موجود تھی, کشش ثقل موجود تھی, لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ضروری نہیں کہ وہ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا لا آف گریوٹی ہے, اسی طریقے سے لا آف اٹریکشن ہے. لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی بڑا سمپل سا کلیہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تھاٹس بیکم تھنگس, سوچیں وہ چیزیں بن جاتی ہیں. تو جو اب لا آف اٹریکشن ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ, بہت سے میرے دوست مجھ سے بحث کرتے ہیں کہ یہ لا آف اٹریکشن ہے ہی نہیں, یہ ایک خواہ ایک چیز کریٹ کی گئی ہے. بھائی یہ ہے لا آف اٹریکشن, بالکل ہے, ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے. جس طرح سے یونیورسل لاز ہوتے ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو گریوٹی کا لا بتایا, کہ اسی طریقے سے لا آف اٹریکشن بھی ویسے ہی کام کرتا ہے. اب گریوٹی کا کیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی انسان ہو, وہ اگر اپنے چھت سے چھلانگ لگا دے گا تو گریوٹی اپنا کام دکھائے گی. وہ بندہ غریب ہے, امیر ہے, جو میں نے پہلے بتایا, مسلم ہے, نان مسلم ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, گریوٹی نے اس پہ ایکول کام کرنا ہے. اس کو کشش ثقل زمین کی طرف کھینچ کے لائے گی اور وہ انسان زمین کے ساتھ آ کے ٹکرائے گا. یہ پکی بات ہے, یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انسان اگر اپنی چھت سے چھلانگ لگا دے تو پھر اڑنا شروع کر دے گا, وہ زمین پہ نہیں گرے گا. یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لا آف اٹریکشن بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی گورا ہے, کالا ہے, مسلم ہے, نان مسلم ہے, کوئی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان ہے, جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ کھینچ رہا ہوتا ہے اپنی طرف. وہ اگر پازیٹیو سوچے گا تو پازیٹیو چیزیں آئیں گی, نیگیٹیو سوچے گا تو نیگیٹیو چیزیں آئیں گی. یہ لا آف اٹریکشن ہے. میں نے پہلے آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ انسانی سوچیں جب فلائنگ کارپٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ سوچ مثبت انداز میں آ کے ہوائی جہاز کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی. تو اسی طریقے سے ہماری جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے, بہت اہم ہوتا ہے پازیٹیو تھنکنگ. اور اس میں پازیٹیو تھنکنگ میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر ہمیں کنٹرول دیا ہوا ہے, ہمیں اختیار دیا ہوا ہے اس کے اوپر کہ ہم مثبت سوچ یا منفی سوچ ہم رکھ سکتے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے. میں نے پہلے قرآن پاک کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اچھا, اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہر انسان کہتا ہے کہ میں مثبت سوچنا چاہتا ہوں, میں پازیٹیو سوچنا چاہتا ہوں, لیکن سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی سی اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے خیالات کو آپ نے سوئچ کرنا ہوتا ہے. آپ کو جب بھی, میں آپ کو ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جب کبھی میرے ذہن میں کوئی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں تو ایک مفتی صاحب تھے, ان کی میں آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ بڑے کام طبیعت کے, میرے ان سے ذاتی ایک تعلق رہا ہے. تو وہ جو بھی بندہ ان سے بات کرتا ہے نا کہ فلاں بندے نے یہ بات کی ہے, غصے میں بات, یہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے مفتی صاحب, یا کسی کو وہ شکایت کرتے تھے تو مفتی صاحب ایک جملہ فرماتے تھے. وہ کہتے کہ دیکھو یار معاف کر دو, معاف کر دو. بڑا ان کی طرح اسپیڈ سے بولتے تھے میری طرح, معاف کر دو, معاف کر دو, اس کو معاف کر دو. کیوں 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 کر رہے ہو ایسے کر کے وہ جلدی جلدی بات کرتے, معاف کر دو. اور جو ان کا جو جملہ جو خاص طور پہ ہوتا تھا, جو بہت پاورفل بات وہ کرتے تھے, اس بات میں کہتے چھوڑو یار معاف کر دو, حضور کا امتی ہے. سبحان اللہ, حضور کا امتی ہے, معاف کر دو. یہ اگر ہم سوچ رکھ لیں گے کہ کوئی بندہ اگر ہمارے نیگیٹو تھاٹس ظاہر انسانی رویوں سے بھی آتی ہیں نا, صرف انوائرمنٹ سے نہیں ہوتی, انسانی رویے زیادہ ہمارے اندر. اگر کسی کا رویہ نیگیٹو ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا رویہ بہت نیگیٹو ہے اور ہمارے اندر خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سے بدلہ لیں, ریونج لیں, تو فوری طور پہ اس کو ایک ایج دے دیں کہ یار حضور کا امتی ہے, چلو جانے دو. ٹھیک ہے. اور یہ جو سوچ ہے, یقین کریں آپ کو اتنی پاور دے گی, آپ کو اتنا
آپ کو یہ اندر سے موٹیویشن دے گی، اور آپ کو اپنی ویلیو محسوس ہوگی کہ یار آپ نے کوئی بڑا کام کیا ہے کسی کو معاف کر کے۔ اچھا، اب معاف کرنے کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ معاف آپ کر دیں انسان سے، کہیں یار میں اس سے بدلہ نہیں لے رہا، ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ نارمل ہو جائیں، کوئی بات نہیں ہے، حضور کا امتی ہے، معاف کر دیں، ختم کر دیں بات، اور اس کے بعد تعلقات کو ویسے رکھ لیں جیسے اس سچویشن سے پہلے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک لوگوں کی باتیں، جو کہ وہ لا آف اٹریکشن کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ زندگی کے ایسے ایسے نسخے بتا دیتے ہیں۔ اب یہ نسخہ آپ اپلائی کر کے دیکھیں۔ میرے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ حضور کو امتی سمجھ کے معاف کرنا شروع کر دیں، آپ کے لیے معاف کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ معاف کر کے یوں سمجھیں گے کہ آپ نے بہت بڑا ایک نیک کام کیا ہے۔ ویسے معافی بہت بڑا نیک کام ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی اگر وجہ بن جائے، ٹھیک ہے، دو جانوں کے سردار کا اگر آپ ان کے واسطے سے، ان کے تعلق سے، ان کے تعلق ہونے کی وجہ سے، ان کا امت ہونے کی وجہ سے اگر آپ کسی کو معاف کر دیں گے، یا کسی سے بدلہ لینے کا آپ دل سے خیال نکال دیں گے، تو اپنے آپ کی ویلیو آپ کو محسوس ہوگی کہ میری بہت بڑی ورتھ ہے، ویلیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو پھر مثال دوں کہ اگر آپ ایک بادشاہ وقت ہے یا حکمران ہے وقت، اگر اس کا کوئی جاننے والا ہے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، اور آپ اس کو اس وجہ سے صرف معاف کرتے ہیں، یار اس فلاں بندے کا، ہمارے حکمران کا یا ہمارے بادشاہ کا یہ جاننے والا ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بات جب بادشاہ تک پہنچے گی کہ یار اس نے صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ میرا جاننے والا تھا، تو وہ کتنا خوش ہوگا، وہ آپ انعام و اکرام کی بارش کر دے گا کہ اس نے میرے تعلق کی وجہ سے اس بندے کو اس نے معاف کر دیا۔ تو جو دو جہانوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، جب ان کے تعلق سے آپ کسی پہ احسان کر دیں گے، کسی کو معاف کر دیں گے، تو آپ کی ویلیو کتنی بڑھ جائے گی، یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن کو میں بیان کر سکوں۔ تو میری زندگی کا یہ وتیرہ ہے کہ جب بدلہ نہیں لیتا کسی سے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کوئی اتنا بڑا نہیں ہوں انسان، مجھے یہ جملہ پھر بدلہ لینے سے مجھے روکتا ہے۔ میرے اندر بھی وہی چیزیں ہیں، وہی نیگیٹیوٹی ہے، وہی سب چیزیں جو ایک عام انسان کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو مینیج کیا جاتا ہے بزرگوں کی ان باتوں سے کہ حضور کا امتی سمجھ کے معاف کیا جائے، ختم ہو گئی بات۔ تو جو بھی انسانی رویے ہوتے ہیں، اگر ان کو ان سے اگر ہم نیگیٹو امپیکٹ نہ لیں، ان سے پازیٹیو امپیکٹ لیں، ان کے اندر سے کوئی نہ کوئی مثبت بات نکال لیں ان کے رویے سے یا ان کی ذات میں سے، تو ہمارے لیے معاف کر دینا پھر آسان ہوتا ہے۔ جب ہم معاف کرتے ہیں تو دراصل ہم ایک قیدی کو آزاد کرتے ہیں، اور وہ قیدی ہماری اپنی ذات ہوتی ہے۔ ہم جب منفی خیالات کے اندر گھر کے، جب ہم کسی کے ساتھ گرج رکھ لیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا نقصان ہو جائے، کس طریقے سے انسان زمین پہ آ جائے، کس طریقے سے وہ ہمارے سامنے جھک جائے، کس طریقے سے وہ ذلیل ہو جائے، خدا نخواستہ، تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں خود گرفتار کر لیتی ہیں۔ یہ نیگیٹو تھاٹس ہمیں قیدی بنا لیتی ہیں، ہم ایک پنجرے کے قیدی بن جاتے ہیں، اور ہم اسی پنجرے کے اندر رہ کے ہماری روح اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن نفس کا جو پنجرا ہوتا ہے اس نے ہمیں قید کیا ہوتا ہے، اور نفس اور روح کی پھر لڑائی جاری رہتی ہے، اور اسی لڑائی کی کشمکش میں ہم اپنے تمام چیزوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ جو ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، جو سوچیں سوچنی ہوتی ہیں وہ نہیں سوچ سکتے، جو نیک اعمال کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، جو زندگی کے اندر ہم نے اور کام کرنے ہوتے ہیں وہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہاں جی بالکل، یہ امرین صاحبہ نے لکھا ہے کہ اچھا گمان رکھیں سب سے، بالکل بالکل، یہ تو میں نے پہلے حدیث بھی بتائی ہے، مفہوم بتایا کہ اللہ سے جیسا آپ گمان رکھیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ تو اگر انسانوں کے ساتھ بھی آپ اچھے گمان رکھیں گے تو یقیناً اس کا اثرات بہت اچھے ہوں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ معاف کرنا جو ہے یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے گوئنگ ٹورڈز پازیٹیو تھنکنگ، کیونکہ جب آپ کسی کے دل میں اگر رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، تو وہ آپ کو نیگیٹو تھاٹس پیدا ہوتی ہیں۔ تو میں نے بتایا نا کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ معاف کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کی نیگیٹو تھاٹس آپ کی پازیٹیو تھاٹس بن جائیں گی۔ تو ہم نے اپنی سوچوں کو، میں نے بتایا نا، سوئچ کرنا ہوتا ہے صرف،
فرام نیگیٹیوٹی ٹو پازیٹیوٹی، من الظلمات الی النور، نور کی طرف ہم نے آنا ہوتا ہے اندھیرے سے نکل کے، روشنی میں آنا ہوتا ہے. اور روشنی میں آنا کیا ہے کہ اپنی سوچ کو بدل دیں. سوچ بدل دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی. جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں اور پازیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں، وداؤٹ گوئنگ ٹو جارگن، اور وہ جو ایک میڈیکل کی لینگویج ہوتی ہے اس میں نہیں جاؤں گا. یہ میں بتاؤں گا کہ اللہ نے ہمارا برین بنایا ہے. برین جو دماغ ہے، اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ بہت سے سیکریشنز ہوتی ہیں اس کے اندر سے، بہت سے اس کے اندر سے ہارمون نکلتے ہیں یا کیمیکلز نکلتے ہیں. برین کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر ہر وقت ایک کیمیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، الیکٹرو کیمیکل ایکٹیویٹی کہہ لیں، وہ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو سگنلز پاس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نیورونز، ایک نیورون دوسرے نیورون کو جو سگنل دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں بہت سارے، وہ بنیادی طور پہ پیدا ہوتے ہیں ہماری سوچ کے نتیجے میں. کبھی بھی انسانی دماغ میں کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے کوئی سٹیمولائی نہ ہو، جب اس کو سٹیمولیٹ کرنے والی کوئی چیز نہ ہو، اس وقت تک ہمارے تھاٹس پیدا نہیں ہوتی ہیں. ہمارے برین کے اندر نے اللہ نے صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ خود سے کوئی تھاٹ کو کریٹ کر سکے. تھاٹ کے لیے کسی سٹیمولیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کو پرووک کرنے والی ہوتی ہے، تو پھر تھاٹ پروسیس شروع ہوتا ہے. اور جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ کیمیکلز کا نتیجہ ہوتا ہے. ہمارے جو برین کیمیکل پیدا کرتا ہے. جب ہم مثبت سوچتے ہیں، جب ہم اچھی باتیں سوچتے ہیں، جب ہم محبت کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم خوبصورتی کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم کائنات کی وسعتوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم خوبصورت پھول کے بارے میں تصور کرتے ہیں، جب پیارے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، تو ہمارے برین کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ اور طرح کے پیدا ہوتے ہیں. وہ پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے بدن کے لیے اچھے ہوتے ہیں، ہماری صحت کے لیے جو بہت فائدہ مند جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ہمارا برین پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو برین تو وہی ہے، وہ تو ہم اس کو تو ایک سٹیمولس چاہیے تھاٹس پیدا کرنے کے لیے، اور تھاٹس کیمیکل سے پیدا ہوتی ہیں. اور وہ جو کیمیکل پیدا ہوتا ہے نیگیٹو تھاٹ سے، جب ہم ریونج کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم غربت کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم ٹیررزم کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم کلنگ کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم چوری چکاری اور جرائم کے بارے میں سوچتے ہیں، جب ہم شکوہ تقدیر کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کی شکوے کرتے ہیں، جب اپنے رب سے شکوہ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر نیگیٹو خیالات جو پیدا ہوتے ہیں، اسی کے حساب سے کیمیکل بھی پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بدن کو افیکٹ کرتے ہیں. اور بدن کو افیکٹ کرنے کا سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ آپ کا چہرہ ہوتا ہے. اگر آپ کے اچھے کیمیکلز پیدا کر رہا ہے آپ کا بدن، تو آپ کے چہرے پہ ایک کہتے ہیں نا فلاں کے چہرے پہ بہت نور ہے. وہ نور کہاں سے آتا ہے؟ وہ نور آپ کے اندر سے نکلتا ہے، وہ نور آپ کی تھاٹ سے نکلتا ہے، وہ نور آپ کی سوچیں پیدا کرتی ہیں، وہ نور وہ کیمیکل پیدا کرتے ہیں جو آپ کا برین اچھی سوچ کی وجہ سے پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلا افیکٹ آپ کے چہرے پہ ہوتا ہے. آپ کے چہرے پہ اطمینان ہوتا ہے، آپ کے چہرے پہ ایک چمک ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ ایک طمانینت ہوتی ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان مثبت سوچ رہا ہے. یہ آپ کو میں فزیکل افیکٹس بتا رہا ہوں تھاٹس کے. دوسرا یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ ہاؤ ٹو اوائڈ نیگیٹو پیپل، اس میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ تھوڑا سا اسی موضوع پہ تھوڑا آگے بڑھانے کے بعد میں بات کرتا ہوں اس پہ کہ ہاؤ ٹو اوائڈ نیگیٹو پیپل. تو اگر آپ کی سوچ میں نے بتایا کہ نیگیٹو ہے تو اس میں ہوگا یہ کہ آپ کے بدن کے اندر اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، آپ کے چہرے کا اطمینان ختم ہو جائے گا. ذہنی سکون تو نہیں رہے گا، لیکن اس کی فزیکل فارم میں آپ کے چہرے پہ نظر آئے گی کہ چہرے کا اطمینان ختم ہو جائے گا، چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، اور انسان کے اندر ایک عجیب سی ایک وحشت سی چہرے پہ آ جاتی ہے جتنا زیادہ نیگیٹو انسان سوچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فلموں میں عموماً دیکھا ہوگا، شاید زندگی میں تو انسان کو اتنا مواقع نہیں ملتے کہ دیکھ سکے جادوگروں کو. جو جادوگر ہوتے ہیں، جو نیگیٹو فورسز رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ عجیب سی ایک نحوست ہوتی ہے. وہ کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ میرے اور آپ جیسے انسان ہوتے ہیں. وہ کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ ان کی مسلسل نیگیٹو تھاٹس کام کر رہی ہوتی ہیں، اور نیگیٹو کیمیکل جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ آپ کے چہرے کو مسخ کر دیتے ہیں. تو آپ اگر اپنے چہرے پہ تر و تازگی لانا چاہتے ہیں تو اپنی تھاٹس کو سوئچ کر لیں فرام نیگیٹیوٹی ٹو پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے.
اس کا ایک تو یہ ہوگا. پھر اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا بھوک کا پیٹرن خراب ہوتا ہے نیگیٹو تھاٹ سے, آپ کی نیند خراب ہوتی ہے نیگیٹو تھاٹ سے, آپ کے پورے جو آپ کی فزیولوجی ہے, آپ کے بدن کی فزیولوجی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, آپ کے بدن کے تمام فنکشنز چینج ہو جاتے ہیں نیگیٹو یا پازیٹیو تھاٹ سے. پازیٹیو رکھیں گے تو آپ کا بدن اچھا کام کرے گا, اگر نیگیٹو رکھیں گے تو آپ کا بدن اچھا کام نہیں کرے گا. جب آپ کی فزیولوجی چینج ہوتی ہے تو اس کے فزیکل اثرات آپ کے اناٹمی پہ پڑتے ہیں. یعنی کہ میں نے بتایا نا کہ آپ کی سوچنے یا سچویشن پہ آپ کے ریئیکشن وہ آپ کے کیمیکل پیدا کرتا ہے. اس کیمیکل نتیجے میں آپ کے بدن کے جو افعال ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. جب وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے آرگنز افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی کو آپ اگر پازیٹیو وے میں لیں تو اچھے خیالات پیدا ہوں گے, اچھے کیمیکلز پیدا ہوں گے, اس کے اچھے اثرات بدن پہ ہوں گے. بدن کے تمام جو نظام ہے, جو آپ کے سسٹمز ہیں وہ اچھا کام کریں گے, اور جب سسٹم آپ کا اچھا کام کرے گا تو آپ کے آرگنز بھی اچھا کام کریں گے, وہ اس پہ اثرات ہو جائیں گے. تو فزیکلی آپ کی باڈی پہ پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی کے اثرات اگرچہ فوری طور پہ نظر نہیں آتے, لیکن کافی جب وقت پہ آپ اس کو رکھیں گے تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اثرات. ٹھیک ہے, تو پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے اثرات اوور اگر آپ نے فوری طور پہ اگر دیکھنا ہے, اس کی مثال دیکھنی ہے تو غصہ دیکھیں. ایک انسان غصے میں اور ایک انسان کسی بات پہ ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, تو دونوں کے چہروں پہ زمین آسمان کا فرق ہوگا. غصے والا چہرہ بھی آپ دیکھ لیں اور مسکراہٹ والا چہرہ بھی دیکھ لیں, تو یہ فوری افیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی کہ نیگیٹو تھاٹ سے یا پازیٹیو تھاٹ سے, نیگیٹو ایموشن سے یا پازیٹیو ایموشن سے آپ کے اثرات کیسے چہرے پہ آتے ہیں یا آپ کے بدن پہ کیسے اثرات آتے ہیں. ایک سوال یہ آیا تھا کہ ہاؤ ٹو اوائڈ نیگیٹو پیپل, امرین گل صاحبہ کی طرف سے. دیکھیے یہ بھی ایک نیگیٹو سوچ ہے, ویری سوری ٹو سے, کیونکہ آپ نے ایک سوال کیا تو سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک نیگیٹو سوچ ہے کہ ہاؤ ٹو اوائڈ نیگیٹو پیپل. آپ یہ سوچیں کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ پازیٹیو پیپل. ٹھیک ہے, سوال اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ پازیٹیو پیپل. تو جب آپ نیگیٹو لوگوں کو اوائڈ کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ نیگیٹو لوگ ہی ملیں گے, کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ آپ نے نیگیٹو کو اوائڈ کرنا ہے. جب نیگیٹو کو اوائڈ کرنے کا سوچیں گے تو آپ کو نیگیٹو ہی ملے گا. آپ منفی سوچوں کو یا منفی لوگوں کو یا وہ لوگ جو کہ جن کی سوچیں اچھی نہیں ہوتی ان کو اگر اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ آپ کو ملیں گے. انسٹیڈ آپ چینج کر لیں کہ ہاؤ ٹو اٹریکٹ پازیٹیو پیپل. جب آپ اس پہ پازیٹیوٹی پہ فوکس کریں گی کہ میں نے اچھے لوگوں سے ملنا ہے, اچھے لوگوں سے ملنا ہے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے, تو اچھے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, مدر ٹریزا کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہت بڑی سوشل ایکٹیوسٹ رہی ہیں ہندوستان میں. مدر ٹریزا سے ایک وقت کچھ لوگ آئے, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں, اینٹی وار ریلی, تو آپ اس میں شامل ہو جائیں. تو مدر ٹریزا نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے انکار کیوں کر دیا, تو ہم اینٹی وار ایک ریلی نکال رہے ہیں. تو مدر ٹریزا نے کہا کہ آپ اس کا نام چینج کر دیں اس ریلی کا, تو میں آ جاؤں گی. انہوں نے کہا کیا نام رکھیں, تو انہوں نے کہا کہ پرو پیس کر دیں اس کو. اینٹی وار جو ہے یہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے, یہ نیگیٹو لفظ ہے, آپ اس کو پرو پیس کر دیں کہ ہم جنگ کے اگینسٹ ریلی نہیں نکال رہے, ہم امن کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات ایک ہی ہے, آدھا گلاس بھرا ہوا یا آدھا گلاس خالی. اینٹی وار کر لیں آپ اس کو یا اس کو پرو پیس کر لیں, بات ایک ہی ہے, لیکن بیان کرنے کا انداز الگ ہے, کیونکہ الفاظ ہمارے ذہن پہ اثر ڈالتے ہیں. نیگیٹو اچھے یا برے الفاظ ہمارے ذہن پہ اثرات ڈالتے ہیں. آپ خدا نہ خواستہ کسی کے منہ سے گالی سنیں تو آپ کے کیا جذبات ہوتے ہیں, اور کسی کے منہ سے اچھی بات سنیں تو کیا اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, الفاظ جو اثرات ڈال رہے ہیں, اس لیے الفاظ کے چناؤ میں بہت زیادہ احتیاط کریں, الفاظ کے چناؤ میں انتہائی احتیاط کریں. اینٹی وار نہ بنے, پرو پیس بنے. نیگیٹو پیپل کو اوائڈ کرنے کا نہ سوچیں, پازیٹیو پیپل کو اٹریکٹ کرنے کا سوچیں. تو جو آپ اپنی تھاٹس جب چینج کر لیں گے تو آپ کی سچویشن چینج ہونا شروع ہو جائے گی. جو بھی میں نے گزارش کی ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں, ہماری بھابھی مسرت رضا صاحبہ نے جوائن کیا ہے, ویلکم بھابھی, پروگرام دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے تھاٹس کو چینج کریں گے تو سچویشن چینج ہوئے گی. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں دل کیا ٹھہر گیا کہ زمانہ ٹھہر گیا.
جب آپ کی اپنی سوچ ایک جگہ پہ آ جائے گی، آپ کی سوچ اب مثبت ہو جائے گی، تو آپ کا پورا زمانہ بدلا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ تو تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ اپنی سوچ سے آتی ہے، اپنی تھاٹ سے آتی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مثبت یا منفی سوچوں کو لینا، اپنا لینا، یہ اللہ نے ہمارے اختیار میں دیا ہے۔ وہاں سے تو دونوں سوچیں الہام ہوتی ہیں، اچھی سوچ بھی الہام ہو رہی ہوتی ہے، بری سوچ بھی الہام ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اس کس سوچ کو ہم نے اپنا لینا ہے۔ اچھا، اب اس میں اسی سوال کے ایک ضمنی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے نا لوگوں کے بارے میں ایک پرسیپشن ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں، اور جج کرتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دیم۔ اگر آپ کسی کو جان کے، جیسے میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی ہے یا آپ کے ساتھ اس نے ٹریول کیا ہے یا آپ نے لین دین کیا ہے، تو پھر تو آپ کو تھوڑا سا حق حاصل ہے کہ اس کے بارے میں رائے دیں، ورنہ ہمیں رائے دینے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، نہ کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے بارے میں رائے دیں۔ تو ہم یہ کیسے جانیں گے کہ کوئی انسان نیگیٹو ہے؟ ہم کیسے اس کو کیسے جج کریں گے؟ تو ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر ایک بڑی گاڑی والا ایک سپیڈ کے ساتھ گزر رہا ہے، تو یہ ہماری تھاٹ ہے نا کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ حرام کا پیسہ ہے، وہ اس نے پتہ نہیں گاڑی کس پیسے سے لی ہے، یہ بگڑا ہوا انسان ہے۔ ہماری سوچ تو یہ ہو جائے گی۔ جبکہ ریئلٹی میں کیا ہوگا کہ ہو اس کے ساتھ بیمار انسان بیٹھا ہو، اس نے کہیں ایمرجنسی میں پہنچنا ہو، کسی کی جان بچانے کے لیے جا رہا ہو سکتا ہے وہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والا انسان جس نے پہنچنا ہو کسی ارجنٹ آپریشن کے لیے جا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم کبھی بھی نہ جج کریں کہ ہم وہ نیگیٹو لوگ ہیں یا پازیٹیو لوگ ہیں۔ ہم نے جج یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی تھاٹس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے۔ تو جب اپنے تھاٹس کو مانیٹر کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر مثبت اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ تجربہ ہے، یہ بار بار میں گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آزمودہ ہوتی ہیں، انسان آزما چکا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ سنی سنائی ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کی اتنی تواتر کے ساتھ ان کی شہادتیں مل رہی ہوتی ہیں کہ ان کو سچ ماننا ہوتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ جو بھی سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ جیسا گمان اللہ سے رکھیں گے آپ کے معاملات ویسے ہی ہوں گے۔ اچھی سوچ رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور میں عموماً لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر دیکھیں آپ اگر کوئی دماغ میں خیال آ رہا ہے، نیگیٹو کچھ سوچ آ رہی ہے، تو آپ فوری طور پہ کسی اچھی چیز کا سوچیں۔ ایک بیوٹیفل بیبی کے بارے میں سوچیں، خوبصورت بچے کے بارے میں سوچیں۔ دیکھیں اللہ نے بہت سے لوگوں کو جو اس پروگرام سن رہے ہیں، ان کا اگر اپنے بچے نہ بھی ہوں تو کسی بہن بھائی عزیز کے بچے دیکھے تو ہوتے ہیں، پالے ہوتے ہیں بچے کے لوگوں نے، تو وہ کسی خوبصورت سے بچے کا وہ منظر دیکھ لیں کہ وہ کب مسکرا رہا ہوتا ہے، کس طرح سے اس نے مسکرایا، یا مستقبل کی کوئی اچھی تھاٹ لے لیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارا برین کا جو پروسیس ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور بڑا آسان بھی ہے۔ اگر آپ کی سچویشن اس وقت ایسی ہے جس میں کوئی آپ پازیٹیوٹی نہیں نکال سکتے، تو پاسٹ کی کوئی ایونٹ اٹھا لیں، پاسٹ کی اپنے ماضی کے اندر سے کوئی ایونٹ ایسا اٹھا لیں کہ جو اچھا ہو، جو پلیزنٹ ہو، جس نے آپ کو خوشی دی ہو، جس نے آپ کو اطمینان دیا ہو، ایسا کوئی بھی ایونٹ لے کے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا ماضی جو ہوتا ہے، جو ہسٹری ہوتی ہے، وہ جنگل کی طرح ہوتی ہے نا، جنگل کی طرح ہے، اس میں پھول بھی ہوتے ہیں، کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ ہم اس جنگل سے پھول اٹھاتے ہیں یا کانٹے چنتے ہیں۔ تو ہمارا ماضی بھی مثبت اور منفی ایونٹ سے بھرا ہوتا ہے، اور اگر اس میں سے ہم ماضی کے ایونٹس کو اگر ہم نیگیٹو جو ہماری چیزیں ہوئی ہیں زندگی میں، جنہوں نے ہمیں تکلیف، دکھ یا رنج پہنچایا، جن ایونٹس نے یا جن لوگوں نے، ان کے بارے میں سوچیں گے تو اپنا حال بھی خراب کریں گے، اور یہی تھاٹس ہمارا مستقبل بنیں گی۔ تو اپنے ماضی کو جب آپ نے مانیٹر کرنا ہوتا ہے تو اپنے ماضی کے اندر سے اچھی چیزیں نکالیں، اچھی خوشگوار لمحات کو آپ تلاش کریں اپنے ماضی کے، ان کے بارے میں سوچیں۔ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے پھر آپ کے جو حال کی سچویشن انشاءاللہ وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ جتنی مرضی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو، جتنے مرضی مشکل حالات ہوں، اگر آپ ماضی کا کوئی ایک ایونٹ اٹھا لیں گے، کو پازیٹیو ایونٹ اٹھا لیں گے اور اس پہ آپ تھوڑا سا سوچیں گے، تو آپ کو ایک عجیب طرح کا اطمینان محسوس ہوگا، اور وہ اطمینان آپ کی اس وقت کی سوچ کو بدل دے گا، اس وقت کی سوچ آپ کو مثبت کر دے گا۔ اور اس وقت کی سوچ، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اب کی جو سوچ ہم سوچ رہے ہیں یہ ہمارا مستقبل بننے والا ہے۔ تو آپ کی ایک تھوڑی سی ایفرٹ نے
آپ کی جو موجودہ سچویشن ہے نہ صرف اس سچویشن کو بدل دیا ہے بلکہ آپ کے مستقبل کو بھی اس نے پازیٹیو وے میں چینج کر دیا ہے. تو اپنی سوچوں کو میں نے بار بار ایک ہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو سوئچ کر لیا کریں. سوئچ کرنے کے میں نے آپ ٹیکنیکس بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ کیسے آپ نے سوئچ کرنا ہے. معاف کرنا سیکھ لیں, ماضی کے ایونٹس اٹھا لیں, آپ سچویشن کو اوائڈ کر لیں. اگر خدا نخواستہ اس وقت میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہا ہے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور اس سے میں ان ایزی فیل کر رہا ہوں, یا میں فرسٹریٹڈ فیل کر رہا ہوں, یا اینگری فیل کر رہا ہوں, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں گھر سے باہر نکل جاؤں, تھوڑی چہل قدمی کر لوں, اپنی سوچ کو چینج کر لوں. کچھ نہیں تو آپ درختوں کے پتے دیکھیں غور سے, ایک شاخ توڑ لیں, اگر اس کو دیکھیں یا گری ہوئی کوئی شاخ اس کو اٹھا لیں, اس کے پتے دیکھنا شروع کر دیں. آپ ننگے پاؤں, اگر اللہ نے آپ کو ایسی جگہ دی ہے جہاں پہ آپ چل سکتے ہیں, سیف ہے آپ کے لیے چلنا, تو ننگے پاؤں چل کے دیکھ لیں, آپ کے خیالات بدلنا شروع ہو جائیں گے. صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ برین ہمارا ایک اوبیڈینٹ سرونٹ ہے. ہمارا برین ہمارا اوبیڈینٹ سرونٹ ہے. ہم نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. برین ہمیں نہیں بتاتا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک برین کو ہم پرووک نہیں کریں گے نیگیٹو یا پازیٹیو وے میں, برین کام نہیں کرتا. برین تھاٹس کریٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں, اچھے یا برے خیالات. ہمارا برین اس کو کریٹ نہیں کر سکتا. آپ کو میں مثال دوں کہ ایک کمرے میں انسان ایک بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس کو اگر سردی محسوس ہوتی ہے, ٹھیک, سردی محسوس ہوئی, سردی ہمارے سکن فیل کرتی ہے, سکن پھر ہمارے برین کو آرڈر کرتی ہے یا محسوس کراتی ہے کہ سردی ہے. برین پھر اس کا جوابی ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لمز کو آرڈر کرتا ہے. ہم اٹھتے ہیں وہاں سے, کھڑکی بند کرتے ہیں یا ہیٹر آن کرتے ہیں, جو بھی اس وقت سچویشن ہوتی ہے. تو ہم اس سچویشن کو ایز کرنے کے لیے جو ہمارا برین ہمیں جو کرواتا ہے, وہ ہمارا ایک سٹیمولا ہمیں ملا ہے. ایک سردی نے ہمیں افیکٹ کیا ہے, اس کے اگینسٹ میں ہمارا ایک ایکشن ہوا ہے, سردی پہ ہم نے قابو پا لیا ہے. یہی ہمارے برین کی جو مثال دے رہا ہوں, برین ایک سرونٹ ہے. اس تک آپ جو احکامات اس تک پہنچائیں گے وہ اسی کے اکارڈنگلی ایکٹ کرے گا, اور اسی کے اکارڈنگلی وہ آپ کی باڈی کو, ہماری باڈی کو یوٹیلائز کرے گا. تو برین کو اگر ہم اچھی تھاٹس فیڈ کر رہے ہیں تو وہ اچھے ہم سے اعمال نکلوائے گا ہمارے بدن سے, اور ہم نیگیٹو تھاٹس اگر فیڈ کر رہے ہیں تو برین نے تو وہی ماننا ہے. آپ نے الادین کے چراغ کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ الادین کے چراغ کو وہ کہتے ہیں کہ یور وش از مائی کمانڈ, کہ کیا حکم ہے میرے آقا. ٹھیک ہے, تو وہ الادین کا چراغ ہمارا برین ہے, ہمارا اپنا دماغ ہے, یہ الادین کا چراغ ہے. ہم جو اس کو, یہ ہمارا سرونٹ ہے. ٹھیک ہے, جو ہم اس کو آرڈر دیں گے, جو ہم اس کا ہم نے خواہش کا اظہار کریں گے, یہ وہ خواہش پوری کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یقین کریں, وہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ دعا بڑی سلیکٹیو ہو کے کریں, دعا بڑی سوچ کے کریں. کیوں کہ دعا قبول ہوتی ہے. ہمارا جو برین اس کو پیش کر رہا ہوتا ہے, ہمارے جو وائبریشن کو, وہ قبول ہو جاتی ہیں. تو اس لیے دعا کو بڑے احتیاط ضرورت ہوتی ہے. کوئی ایسی دعا نہ کر دیں جو کہ ہمارے بدن, ہمارے کل کے لیے ہمیں نقصان پہنچا دے. ہم وقتی طور پہ کہہ رہے ہوتے کہ بڑا فائدہ ہے ہمیں, لیکن اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو جو ہم اپنے برین کو آرڈرز دیں گے, برین اسی حساب سے کرے گا. تو برین کو اچھے آرڈرز دیں, مثبت اس کو اثر دیں. اور دیکھیے دنیا میں دو ہی فورسز ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم دیکھیں نا, دنیا میں انسانوں کی ظاہر بات ہو رہی ہے, تو انسانوں کے اندر دو ایموشنز ہوتے ہیں. ٹھیک, ایموشنز اونلی دو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لو کا ایموشن ہوتا ہے انسان کے اندر, اور دوسرا ہوتا ہے فیئر کا ایموشن. ٹھیک ہے جی, جو جذبات انسان کے ہوتے ہیں وہ صرف دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک محبت پہ مبنی ہوتے ہیں, ایک خوف پہ مبنی ہوتے ہیں. تو جو محبت کے پر مبنی جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مثبت ہوتے ہیں. جو خوف کے اوپر مبنی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نیگیٹو ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی نیگیٹو تھاٹ ہے, اس کے پیچھے فیئر ہوگا, اس کے پیچھے خوف ہوگا. اور جو بھی مثبت اثرات ہیں اس کے پیچھے محبت ہوگی, پیار ہوگا, اس کے پیچھے کمپیشن ہوگا. تو زندگی میں, اپنی زندگی میں آپ محبت کو ڈومینیٹ کریں, اپنی زندگی سے فیئر کو نکالیں,
اور فیئر کو نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ریپیٹیشن کریں بار بار. سب سے بڑا طریقہ تو یہ ہے کہ توکل، اللہ کی ذات پہ یقین جو ہے یہ ہمیں فیئر سے آزاد کرتا ہے، ہمیں خوف سے آزاد کرتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہمیں رنج ملال اور خوف سے اللہ کی ذات پہ یقین جو ہے یہ ہمیں نکالتا ہے اس سے. لیکن وہ لوگ جو کہ اللہ کی ذات پہ اتنا یقین نہیں رکھتے، جو کہ کم یقینی یا بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ذات پہ یقین کریں، اپنی ایبلٹی پہ یقین کریں کہ اللہ نے جو ایبلٹیز ہمیں دی ہیں، جو ہماری باڈی کے اندر ہے، یہ انارمس ہے، یہ بہت زیادہ ایبلٹیز ہیں ہمارے پاس. ہمارے برین کا شاید 5% بھی ابھی بنی نوع انسان یوز نہیں کر سکی. تو جب ہم اس برین کو پورا یوٹیلائز کریں گے تو ہم کس قدر تبدیلی لا سکتے ہیں دنیا میں. تو اپنی ایبلٹی پہ بھروسہ کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے تو یہ تو سب سے پہلا اور سب سے آسان کام ہے کہ اللہ پہ یقین کر لیں کہ اللہ ہے، تو وہ آپ کو فیئر سے نکال دے گا. مثال کے طور پہ آپ اگر جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ کو یہ خوف ہے کہ کوئی حادثہ نہ پیش ہو جائے، تو اگر آپ کو اس کے ساتھ یہ یقین بھی ہے کہ اللہ موجود ہے تو آپ کو کتنا اطمینان مل جائے گا کہ اللہ جب موجود ہے تو پھر کیا خوف. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ تنگ دستی کا شکار ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ مالی مشکلات میں گر جاتے ہیں، تو جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ رب ہے، پالنے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے، تو پھر آپ کو اطمینان مل جاتا ہے، آپ کو وہ فیئر کم ہو جاتا ہے، یا فیئر آپ کو نکل جاتا ہے کہ جب دینے والی ذات کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اور وہ دے بھی رہا ہے اور اس نے بچپن سے ہمیں دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، تو آئندہ بھی وہی دے گا. تو یہ آپ کو فیئر سے نکلنے کے آسان طریقے یہی ہوتے ہیں کہ آپ اس کو. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل کچھ ٹپس ہوتے ہیں فیئر سے نکلنے کے لیے، کہ اگر آپ کی ایک چیز بار بار آپ کو ہانٹ کر رہی ہے، آپ کو مسلسل ایک اگر آپ کا ذہن پہ کسی چیز کا خوف ہے، تو اس کو ایکسپریس کر دیں کسی بھی اچھے اپنے دوست کے ساتھ، کوئی فیملی فرینڈ کے ساتھ. اس خوف کو آپ اظہار کر دیں، کیونکہ خوف جو ہوتا ہے یہ ہمارے سب کانشیس میں بیٹھا ہوتا ہے. ہمارے لیول کے مائنڈ کے 3 لیول ہیں، ایک کانشیس ہے، سب کانشیس ہے، پھر انکانشیس ہے. تو جتنے بھی فیئر ہمارے ہوتے ہیں وہ سب کانشیس میں بیٹھے ہوتے ہیں. جب ہم اس فیئر کو نکالیں گے، جب ہم اس فیئر کو اس میں سے اپنی زندگی سے نکال لیں گے، تو ہمارا لا محالہ جو اگلا چیز ہوگی وہ لو ہوگی. ہمارے پاس محبت آنا شروع ہو جائے گی، ہمیں کمپیشن ملنا شروع ہو جائے گی. دیکھیے اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا کو اپنا وجود نہیں رکھتا. اندھیرا روشنی کی کمی یا روشنی کا نہ ہونے کو اندھیرا کہتے ہیں. آپ ایک دیا سلائی جلا دیں، اندھیرا بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہیٹ کچھ نہیں ہوتی، نفرت کوئی لفظ نہیں ہے، نفرت کوئی ایموشن نہیں ہے، یہ ایبسنس آف لو ہے، محبت کی کمی، اس کو ہم نفرت کہہ سکتے ہیں. تو جب آپ اپنے دماغ سے فیئر کو فیڈ آؤٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جگہ پھر پازیٹیوٹی لے لے گی. تو فیئر نکالنے کا پہلے تو آپ کو میں نے طریقہ بتایا کہ آپ ایکسپریس کریں، اس کو بیان کریں، کسی بھی آدمی کے ساتھ بیان کر لیں. سائیکالوجی کے بہت سے ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، اپنا فیئر بیان کریں کہ مجھے اس چیز کا خوف ہے، مستقبل کا خوف ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ لاؤڈ ون میں کھو دوں گا، یہ فیئر ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا، یہ فیئر ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، یہ فیئر ہے کہ مجھے کوئی ہارم نہ کر دے، میری عزت کو نقصان نہ پہنچ جائے، میری شہرت کو، میری کرسی کو، میرے مرتبے کو کوئی نقصان نہ ہو، میرے زراعت کا شعبہ ہے کہیں کل بارش نہ ہو جائے، میرے یہ اندیشے ہیں. یہ تمام فیئرز ہوتے ہیں. پھر یہ ایک فیئر ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، کہیں وہ پیار کرنا کم نہ کر دیں، کہیں وہ آپ سے بچھڑ نہ جائیں. یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کو آپ نے اگر ایکسپریس کر دیا ہے تو اس کا مطلب آپ نے آدھا کام کر دیا ہے، اور سم ٹائم پورا کام کر دیا ہے. کہ جب آپ کے سب کانشیس لیول سے کانشیس لیول میں جو چیز آ جاتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے آپ کے دماغ سے، یا اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سچویشن کو چینج کر لیں. سیلف ہیلپ میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت ماہر نفسیات، ان سے بھی میری اچھی سلام دعا تھی، تو ان سے یہی جب سوال کیا تو میں نے کہا آپ کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار میں تو ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا ہوں. یا یو کے کی بات ہے. تو میں نے کہا ٹھنڈے پانی سے یو کے میں نہانا؟ کہتے ہیں کہ ہاں، اس میں یہ ہے کہ میرے خیالات بدل جاتے ہیں فوری طور پہ. میں اس فیئر سے ایسے نکلتا ہوں یا اس سوچ سے اتنے آپ کو فوری طور پہ نکال لیتا ہوں، جب اتنا ٹھنڈک مجھے لگتی ہے، سردی لگتی ہے، تو میں سب چیزیں باقی بھول جاتا ہوں. تو میں اس پہ فوکس کرنا شروع کر جاتا ہوں کہ اتنی ٹھنڈک سے میں نے آپ کیسے بچنا ہے. کچھ لوگ اس میں لاؤڈ میوزک کا بھی کرتے ہیں کہ آپ اگر
اگین مذہب اور ان جذبات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اگر آپ کوئی اچھی سی قوالی سننا شروع کر دیں, اس پہ دل لگنا نہیں, آپ قرآن کریم کی تلاوت سننا شروع کر دیں, آپ اچھی سی کوئی منقبت ہے, کوئی نعت ہے, کوئی جو بھی آپ کو جو اطمینان دیتی ہے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے, وہ آپ سننا شروع کر دیں تو سچویشن آپ کی بدل جائے گی. لیکن فیئر کے لیے خاص طور پہ یہی کہوں گا کہ پہلی بات ہے اللہ کی ذات پہ یقین, دوسری بات ہے ایکسپریس کرنا, تیسری بات ہے اپنے سچویشن کو فوری طور پہ چینج کر لینا. اور فیئر ہمیشہ جو ہمارا ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے فزیکل فارم میں فیئر ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں مثال دی تھی کہ اگر آپ کے سامنے کوئی فزیکل ڈینجر ہے تو اس کا فیئر تو چلو بنتا ہے. ایک آپ کا اندیشہ ہوتا ہے, آپ کو اندیکھا فیئر ہوتا ہے, اندیکھا دشمن ہوتا ہے آپ کا, اس کا فیئر کرتے ہیں. اور اس میں عام طور پہ ہماری خواتین زیادہ مبتلا ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. اور وہ اس فیئر میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں؟ بلا وجہ بچے باہر گئے تو پتہ نہیں بچے کے ساتھ کیا ہو جائے گا, اگر تھوڑی سی مالی مشکل پیش آ گئی تو پتہ نہیں ہم کل کیا کریں گے. یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, ان کو ایکسپریس کریں اپنے کسی اچھے دوست کے ساتھ, کسی فرینڈ کے ساتھ. اور سب سے جو آسان اور اچھا نسخہ بتا رہا ہوں وہ ہے توبہ. توبہ ایک ایسا نسخہ ہے جو آپ کو بہت سے فیئر سے, بہت سے خوف سے آپ کو نجات دلا دیتا ہے, وہ ہے توبہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا, ابھی میں پروگرام کے اختتامی مراحل میں ہوں, تو بہت سے لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی ویکسین ابھی نہیں بنی, کرونا وائرس کی ویکسین نہیں بن رہی. دیکھیے کرونا وائرس سے مرنے کے چانسز ہیں 1%. جتنے بھی انفیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اس میں سے صرف 1% چانس ہے, بلکہ ایک عام انسانوں کے اندر 1% چانس ہے کہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے یا اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے, اونلی 1%. اور ہم کتنے فیئر میں مبتلا ہیں, جبکہ موت کا جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ مولا کائنات کا قول ہے کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے, موت زندگی کی محافظ ہے, موت ہر وقت ساتھ ساتھ رہتی ہے. 100% چانس ہوتا ہے ہر وقت مرنے کا, 100% چانس ہوتا ہے, جبکہ کرونا کا 1% چانس ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ اب اس کی کوئی ویکسین اگر نہیں بن رہی تو ایک خوف پیدا ہو رہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بہترین ویکسین توبہ ہے. اگر آپ توبہ کر لیں گے کہ یا اللہ جو کچھ کیا ہے اس پہ توبہ, آئندہ کوشش کریں گے, وعدہ نہیں, وعدہ انسان نہیں کر سکتا, انسان کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو, اللہ پاک نے خود قرآن پاک فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے, کمزور پیدا کیا ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں, ارادہ کر لیں کہ آج اچھا کام کریں گے, پازیٹیو سوچیں گے, اچھی باتیں کریں گے, اچھی باتیں سنیں گے, اچھی باتیں دیکھیں گے. لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ 100% کر پائیں, غلطی ہو سکتی ہے. غلطی کے لیے پھر توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. تو توبہ از دی بیسٹ ویکسینیشن. کوشش کریں کہ لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کے ساتھ پیار کرنے کی کوشش کریں, اچھے الفاظ چنیں, بات کرتے ہوئے اچھے الفاظ کا استعمال کریں, بری سچویشن میں اچھے خیالات رکھیں, ہر ڈیزاسٹر کے اندر اپورچونٹی دیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ضرورت پڑی تو اسی پروگرام کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو میں نے لا آف اٹریکشن کی باتیں کی ہیں یا جو پازیٹیو تھنکنگ کی باتیں کی ہیں اس کو عملی زندگی میں امپلیمنٹ کیسے کیا جائے, اس کے اثرات کیسے لیے جائیں. اس کے اندر کچھ اور ٹیکنیکس بھی ہیں جس میں ڈیلیبریٹ ایک ہوتی ہے, ایفرٹ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہیں, اس میں شکر کا ایک پہلو ہوتا ہے, اور بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں جو کہ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اگر زندگی رہی, اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو ہوپ فلی ٹائم یہی ہوگا 3 سے 4, لیکن اگر کوئی تبدیلی ہوئی تو وہ نوٹیفیکیشن انشاءاللہ آ جائے گا کہ اگر پروگرام کے ٹائم میں کوئی تبدیلی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.